दो हजार आप दिखा रहे हैं और आपने जो पर्स उठाए हुए हैं वो आपके जो है वो 2 लाख का तो पर्स आपने उठाया हुआ है। मैंने उनमें एक बहुत आशिक रसूल देखा। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फेलियर है ये। एक तमाचा है पूरे जो हमारा सिस्टम है उसके मुंह के ऊपर। मुफ्त में तीर नहीं मार सके, वो ये आके डार साहब मारेंगे। नैब का इदारा ही बंद कर दिया। तो ऐसी सारे काम करने हैं जिनसे ये क्लियर हो जाए। 1 साल के अंदर अंदर जो तो कररियां इन्होंने अपनी मर्जी की, अब हम नाम लेंगे तो पता नहीं चैनल ही ना आपका बंद हो जाए, वो अपनी मर्जी से ये लगवा ले। आपकी वालदा के साथ इनका क्या सलूक था, कैसे राना सनाउल्लाह ने तस्वीरें फेंकी थी। बिलावल को शायद मेरे ख्याल में अकेले में किसी दिन मिलना चाहिए हम लोगों से। आर्मी हमारी कभी अवाम के अगेंस्ट नहीं जाएगी। हमारी बच्चियां सड़कों के ऊपर बच्चे पैदा कर रही हैं। भुट्टो तो उधर जिंदा है, अवाम तो मर गई ना। इदारों की भी आपको जल्द खुशखबरी दे देंगे। अमेरिका के कानून है कि वो लड़का लड़का और लड़की लड़की शादी कर ले। आप गंदे तरीके से थूक लगा लगा के पूरी दुनिया के सामने सफे उलट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आबाजी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि PTI की रहनुमा भी हैं और हमारे नफ्सियात भी हैं, नुशाबा अंजुम। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र खैरियत। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, इज्जत देने का। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि ऑडियो लीक हुई है जो शहबाज शरीफ की, तो उससे आपको क्या लगता है कि मुल्क की सालमियत को कितना खतरा है उससे? देखिए, इससे पहले भी ये इस किस्म की जो वीडियोस हैं ये तो हमारे यहाँ ट्रेंड चलाया। आपको याद होगा मरियम बीबी ने भी कहा था कि मेरे पास बड़ी वीडियोस हैं और बड़ी ऑडियोज हैं। तो आप जब लीडरशिप में होते हैं ना, सोसाइटी की तरबियत कर रहे होते हैं लोग, यही होता है ना जो मुल्क के हुक्मरान होते हैं सो कॉल्ड, तो ये मुल्क के लिए लोगों की भी तरबियत कर रहे होते हैं। तो आइडिया हमेशा जो है ना वो पिक करते हैं, कुछ उसको अच्छे तरीके से लेते हैं, कुछ उसको गलत तरीके से लेते हैं। आइडिया लिया गया, मगर ये लम्हा फिक्रिया बिल्कुल मुल्क के लिए भी है क्योंकि इतनी सेंसिटिविटी है। आपको ये पता है कि जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में या हमारी जो पार्लियामान, इसके अंदर कितनी सिक्योरिटी टाइट होती है। मोबाइल का एक्सेस जो है वो आम बंदे के लिए नहीं होता। मेरे ख्याल में शायद स्टेक होल्डर्स भी जो है वो बाहर ही छोड़ के जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर जो डिबेटेबल बात है ना, ये तो होता रहा है, पहले भी होता रहा है। बात ये है कि जो कंटेंट आपने दिया है सोसाइटी को या लोगों को बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेरे लिए हैरत की बात है कि जब आप आइन की आप हल्फ उठाते हैं ना, उसके ऊपर एक आइन है आपका बना हुआ मुल्क का, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हल्फ कुरान पर उठाया जाता है, कुरान पाक पे, और उसके ऊपर आप ये देखें कि ये लोग किस अथॉरिटी के साथ आप अपने दामाद के लिए क्लेम कर रहे हैं कि आप वो मुल्क इनकी तो देखें जायदादें भी बाहर इंडिया में, इनका इसी वजह से जो मोदी के साथ जो इनके ताल्लुकात थे, बेसिकली यही यहूदी लॉबी है। यही लोग अपने जितनी भी इनके जो आज तक उनका काम था वो सिर्फ अपने वालिदैन और अपनी औलाद के लिए सोचना था, और अब आप तो आगे दामादों के लिए भी सोचना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो अवाम के टैक्स के पैसों से जो इन्होंने चोरी की, करप्शन की, जो कि सबूत देखें आप। मैंने हमेशा एक बात कही है और वो भी बड़ी चली वो बात मेरी कि जिस वक्त खान साहब को उतारा गया तो मुझसे पूछा गया, मैं ऐसी स्माइल कर रही थी, तो मैंने कहा कि देखें पूरी दुनिया आपको मारने के लिए आ जाए ना, वो बचाना चाहे तो आपको कोई दुनिया की ताकत जो है ना वो आपका बाल बीका नहीं कर सकती। और अगर उसकी पकड़ में आ जाए तो आपको जो है कोई शख्स बचा नहीं सकता। कितना बच लेंगे, कितना कर लेंगे। अल्लाह मियाँ कहते हैं इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो इनकी जो रस्सी थी मेरे रब ने मेरे ख्याल में खींची है, और इसी का ये सबूत है जो ये सामने एक्सपोज हो रहे हैं, दुनिया के आगे भी रुसवा हो रहे हैं, आखिरत में तो होंगे ही होंगे। आप क्या देखें, कोई आपके बाप का मुल्क है कि आप आए हैं, आप उस वक्त तो पिछले रोने ही रो रहे हैं, आप जाकर क्या करेंगे आकर मुल्क के, जो उन्होंने 30 दहाइयों में नहीं किया और आज रो रहे हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है और आप उधर से मंगवा रहे हैं, तो एक्सपोज हुए हैं। ये मेरे ख्याल में अल्लाह की ये देखें ना, मीम्स भी काफ़ी वायरल हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की, तो उस पर क्या कहेंगे?
دیکھیں میں ایک وہ شخص تو کیا میں ان کے اوپر بات کروں. نواز شریف کو دیکھیں جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کیپٹل تو لنڈن موو ہو گیا نا. آپ آج بھی گئے ہوئے ہیں لنڈن میں. ملک کے پیسوں کے اوپر آپ ان ہوٹلز میں رک رہے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے دس ہزار ڈالر کا، جس میں رات کا ایک دن کا آپ کا اسٹے ہے. اور آپ عوام جدھر آپ کی ڈوبی ہوئی ہے، جن کو آپ دو ہزار روپیہ دکھا رہے ہیں. دو ہزار دو بول کیا دو ہزار آپ دکھا رہے ہیں. اور آپ نے جو پرس اٹھائے ہوئے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ دو لاکھ کا تو پرس آپ نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ وہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ عوام بڑی باشعور ہوئی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، دیکھیں آپ نے ڈیبیٹ دیکھی ہمارے اقوام متحدہ میں اس سے پہلے عمران خان کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کیا، ختم نبوت کے اوپر بات کی، جو ہمارے جذبات ہیں ان کی ہستی کو لے کر، کہ آپ جو یہ جس کے اوپر تضحیق کی جاتی ہے جس قسم سے یہ جو کارٹونسٹ ہیں، تو اس کے اوپر خان صاحب نے جو اٹھائی بات، اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا مگر مجبوری ہے. اچھا، یہ نا سوشل میڈیا پہ عمران خان کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ مطلب میں مانگنے نہیں آیا معافی، لیکن میری مجبوری ہے. تو اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ نہیں، خان صاحب نے تو ریپیٹ کیا، انہوں نے ریپیٹ کر دیا ان پہ. خان صاحب تھوڑا میرا معصوم سا، ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ بہت کیونکہ دل کا بہت صاف ہے، سیلف لیس ہے. میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب سے بہت اچھی ملاقات اللہ نے موقع دیا تھا، اور ہمارا بھی ہوا ملاقات کا، مجھے بھی شرف ہوا، پارٹی کا حصہ تھی اور اس حساب سے بھی ملاقات رہی. لیکن آپ پرسنلی کیسا پایا ان کو؟ رشتہ ایسا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے، پرانے دوستوں میں سے تھے، پولیٹیکل نہیں ہے. تو میں نے جو ان کو دیکھا، جس طرح میں نے ان کو سمجھا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ان میں ایک بہت عاشق رسول دیکھا، میں نے بہت عاجزی دیکھی، میں نے ان کے اندر ایک سیلف لیس، مجھے ان میں وہ صرف میرے خیال میں ایک پاکستان کے لیے نہیں، ایک عالمی جو امت مسلمہ ہے ان کے لیے جو ہے پوری نظر ہے ان کی، اور ایک ان کے لیڈر بن کر وہ ابھر رہے ہیں. تو خان صاحب ایک سمپل آدمی ہے، بہت زیادہ میرے نہیں خیال، لیکن ہاں ہی از ویری اسمارٹ. میرے خیال میں ان کی جو کانسنٹریشن اسپین ہے، سمجھنے کا بات کو، وہ بہت لمیٹڈ ہے. مگر معصومیت اس طریقے سے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید میں نے جیسے کہا تھا کہ اپنے میر جعفر اور میر صادق، کچھ قریب کے بھی کچھ دور کے بھی، وہ سمجھنا، کیونکہ کہتے ہیں نا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی نظر سے دوسروں کو دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر وہ خود دل کے صاف ہیں، ان کو ہر شخص دل کا صاف لگتا ہے. لیکن ہم تو اب نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، تو ہمیں تو انالیسز اب تھوڑا سا ہر چیز اتنی عیاں ہے، سامنے ہو جاتی ہے کہ وہ دودھ میں مکھی ڈلی ہوئی پی نہیں جاتی. تو خان صاحب کو ایٹ ٹائمز وہ مکھی نظر نہیں آتی. اچھا، یہ بتائیں کہ مفتاح اسماعیل کی جگہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نامزد کیا گیا، اور واپس بھی آ رہے، جس طیارے سے وہ فرار ہوئے تھے اسی طیارے سے واپس آ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ابھی یہ تو دیکھیں، یہ تو ہمارے جو ادارے ہیں نا، جو قانون کے ادارے سو کالڈ، ہمارا میرے خیال میں بہت بڑا فیلئر ہے. یہ ایک تماچا ہے پورے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے منہ کے اوپر. ایٹ ٹائمز ہمیں بھی لگتا ہے، دیکھیں اتنے عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں، 4 سال کی عمر سے میں اس وطن کے لیے ملی نغمہ جو ہماری حیثیت تھی، ہم اس حساب سے کام کر رہے تھے. بڑا تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایسے لوگ جن کے اوپر اتنے بڑے کرمنل چارجز ہیں، جو اتنا لوٹ کر ملک کو چلے گئے ہیں، جنہوں نے بے جا زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، آج وہی آ کر آپ جو تیر نہیں مار سکے، مفت میں تیر نہیں مار سکے، وہ یہ آ کے ڈار صاحب ماریں گے. ایسا نہیں ہے. ان سب کو جو ہے وہ کیفر کردار تک جو ہمارے قانونی ادارے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور یہ صرف دیکھیں آئے تھے نا، انہوں نے اپنی سلیٹیں صاف کرنی تھی. ہمیشہ میں کہتی ہوں یہی بات، اور سب لوگ یہ بات اب تو پورا ملک جانتا ہے. بچہ خان صاحب نے بڑی اویئرنیس دے دی لوگوں کو. پہلے ہمیں بھی مشکل لگتا تھا بات کرنا، اب لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ہماری بات کو اس سے، کہ ایک شخص آیا ہے، وہ صرف آنے کا جو مقصد، کیا مقصد تھا؟ الیکشنز تو ہونے والے تھے، 1 سال رہ گیا تھا.
آپ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ 1 سال کے اندر اندر جو تقرریاں انہوں نے اپنی مرضی کی، اب ہم نام لیں گے تو پتہ نہیں چینل ہی نہ آپ کا بند ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے یہ لگوا لیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے کرنا ہے وہ اپنی سلیٹیں کرپشن کی، نیب کا ادارہ ہی بند کر دی. تو ایسی سارے کام کرنے ہیں جن سے یہ کلیئر ہو جائیں، مگر یہ عوام کے دلوں سے اتر گئے. دل سے نہیں اتر جاتا انسان. اور آپ کتنے بھی ملک فتح کر لیں، کتنی بھی سرحدیں فتح کر لیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دل فتح نہیں کر سکتے، اور آپ کا تو کام ہی ایک سیاست دان کا، ایک ملک کا جو حکمران ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ اپنی عوام کا دل نہیں جیت سکا نا، تو دل پر سلطنت نہیں کی، دل پر اس نے جو ہے وہ حکمرانی نہیں کی، اس سے بڑا، میں اس سے زیادہ مجھے طرز کسی پر نہیں آئے گا. اور ان کا جو انجام ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ان کو دکھائے گا. انٹرنیشنل فورم میں بیٹھ کے بلاول بھٹو نے جو وہ آرمی کو جو پی ٹی آئی کا ماضی کا پولیٹیکل ونگ کہا ہے، اس پر نہ غم ہوا ہے نہ غصہ ہوا ہے، تو اب کیا سمجھتی ہیں کیا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا؟ بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ نے جن کے ساتھ کولیشن یا اتحادی بنے ہیں، کیا آپ بھول گئے؟ آپ کو وہ بھول گیا کہ وہ جماعت جو نواز شریف، تو وہ میرے خیال میں مارشل لاء کی پیداوار ہے نا، پیداوار ہی اسی دور کی ہے. اور یہ لوگ تو بوٹ پالش کر کر کے ادھر تک پہنچے ہیں، ادھر ان کو نظر نہیں آئے کہ آپ جن کے اتحادی ہیں وہ کیسے بنے تھے. کون تھا نواز شریف؟ کیا حال کیا تھا آپ کے والد کا، نانا کا، جس کو آج آپ بھٹو زندہ ہے. بھٹو آپ کی والدہ کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، کیسے رانا ثناءاللہ نے تصویریں پھینکی تھی. بلاول کو شاید میرے خیال میں اکیلے میں کسی دن ملنا چاہیے ہم لوگوں سے، اور ہم اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور یا پھر میرے خیال میں دولت اور جو پوزیشن ہے، اتنے اندھے ہو گئے ہیں، وہ اتنی اس کی تقلید میں اندھے ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن غیرت اگر ان کے اندر ہو، کسی غیرت مند شخص کے لیے، جس کی ماں کے ساتھ، جس کے نانا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس قسم کی بات کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کبھی بھی اپنے اداروں کے اگینسٹ نہیں جاتی. پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں جاتی، جو ملک سے محبت کرے گا. ہمارے پلرز ہیں، ہماری جوڈیشری، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارا پلر ہے. ہم کبھی بھی ان کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے. ملک کی سالمیت سب سے پہلے ہے. ہماری آرمی دنیا کی ٹاپ رینکنگ کے اندر آتی ہے. نہ اگر کسی ایک شخص کا کانفلکٹ بنا ہے، کسی ایک بات سے بنا ہے، اس کے اندر ہم اپنے فوجیوں کی، جتنے سپاہی ہیں ان کی قربانیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جدھر لڑائیاں ہوتی ہیں ادھر دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ملنے دیں ان کو. اس لیے ملنے دیں بھائی کہ آگے جو ہے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور آرمی ہماری کبھی عوام کے اگینسٹ نہیں جائے گی. آرمی کبھی بھی عوام کے ساتھ آنکھ میں کو کنفرنٹ نہیں کرے گی. جدھر پبلک کی رائے ہوگی ادھر ہی آرمی کی رائے ہوگی. کیونکہ یہی والی بات ہے، ایک پلس ہے، ان کے دل دھڑکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک سپاہی آرمی کا سپاہی ہے. اور اس کے لیے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. آپ لوگوں کو ہوگی نا، آپ کے سرے محل چلے گئے نا، آپ لوگوں کے دامادوں نے بنا لیے، ماؤں نے بنا لیے، باپ نے بنا لیے. آپ نے بھائی کتنا لوٹیں گے، کتنا کھائیں گے. تو آپ جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. تو وہ کیا لگتا ہے شہباز شریف کی حکومت کب تک رہنے والی ہے؟ ان کو تو یہ تو اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ ایسی جڑوں میں ناسور اور سرطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بے شرم ہیں یہ. ایک تو خود سرطان سے لڑ کر آئے ہیں شہباز شریف صاحب. اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آپ دیکھیں، اس کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے. واپس آ کر بھی سڑکیں انہوں نے جو کمپلیٹ ہو رہی تھی ان کے اوپر تختیاں لگائی ہیں. کمپلیٹ ہمارے دور میں بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن جتنے بھی کام انہوں نے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کا جو اورنج لائن کا پروجیکٹ تھا، سستی روٹی، لیپ ٹاپ اسکیم، دانی اسکول سسٹم، ہم تو سب نہیں بھولے. آپ نے آ کر ان کی سلیٹیں صاف کر لی. ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ کیسز. لیپ ٹاپ ایک ایک اسکیم میں آپ کہتے جی پروف کر دیں. آپ کی کک بیک اسٹریٹجیز تھی، جتنی آپ نے بنائی، آپ نے سارے کام وہ کیے جن میں آپ پیسہ بنا سکتے. مجھے بتا دیں کوئی اسپتال بنایا ہو سرکاری؟
سڑکیں ہماری بچیاں سڑکوں کے اوپر بچے پیدا کر رہی ہیں. ہماری بچیوں کے لیے بچوں کو سکولز کے اندر استبل بنے ہوئے بھینسیں. آپ چھوڑ دیں ان کو, چلے شہباز شریف کو بھی چھوڑ دیں, سندھ میں چلے جائیں آپ, لاڑکانہ جدھر ابھی بھی بھٹو زندہ ہے. بھٹو تو ادھر زندہ ہے, عوام تو مر گئی نا. کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا آپ نے, کدھر لے گئے ملک کو. تو جو یہ والی بات ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ساتھ رہا, ہم صرف نیت اور کوشش کر سکتے ہیں, وہ ہماری ہے. ہماری جب تک زندگی ہے ہم اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیں گے, لوگوں میں اویئرنیس ضرور پیدا کریں گے. ذلت اللہ کے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کل کی ویڈیو ہمارے لیے تکلیف دہ تھی, باہر گئی اور ان کے اوپر جی وہ جگہ جگہ جدھر یہ نکلتے ہیں لوگ ان کو چور چور کہتے ہیں, جدھر نکلتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ٹریننگ عمران خان نے کر دی. عمران خان نے ٹریننگ نہیں کر دی. عمران خان نے دو چیزیں عوام کے سامنے رکھ دی ہیں. میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا ہے, آپ ریسرچ کرتے ہیں, ہر بچہ ریسرچ. اب تو کوئی ٹاٹ والے اسکولوں میں تو بچے نہیں پڑھے, وہ بھی پڑھے ہیں تو ان کے پاس بھی موبائل ہے. تو یہ لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمیشہ لوگ جو ہیں, ایک ظلم ہوا عمران خان کو جیسے رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا, اگر وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیتے تو یہ ساری بکواس نہ ہوتی. آپ الیکشن اناؤنس کریں اور ہماری جان چھوڑیں, بہتر ہے. اچھا, عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ اس بار کال دیتے تو وہ آخری فائنل کال ہوگی یا 26 مئی کی طرح وہ ملک کے مستقبل کے لیے بیک آؤٹ کر لیں گے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا تھا میں شخصیتوں کی میری فیلڈ ہی یہی ہے, سمجھنا اور پرسنالٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جو باتیں جیسے میں سوچتی ہوں, جیسی میری شخصیت ہے, خان صاحب بالکل اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں تو وہ, اور قائد اعظم میں نے وہ دیکھی تھی خصوصیت کہ جو فیلئر, وہ کہتے ہیں the word unknown to me. ناکامی, ہار اور جیت میرے اللہ کے ہاتھ میں. صرف جو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو راستہ آپ نے, جس راستے پر آپ چل رہے ہیں, کیا وہ راستہ حق کا راستہ ہے, سچ کا راستہ ہے. اس کے اندر گیو اپ کبھی بھی نہیں کریں گے خان صاحب. اور اب خان صاحب کو کہتے ہیں, اب تو ہم کہتے ہیں خان صاحب کو آپ نے نہیں گھبرانا, کیونکہ ابھی تو 22 کروڑ عوام, آپ دیکھیں خان صاحب کو خاموش بھی کرا دیں گے. آپ گرفتاریاں بھی کرتے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کا منہ کیسے بند کریں گے؟ آپ اوورسیز میں اگر آپ کو سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے ان کے اندر غم اور غصہ دیکھا ہے, کیونکہ وہ لوگ جتنی انہوں نے ایک پردیس کاٹا اور اپنے ملک کے جتنا بھی پیسہ, ہمارا خود کیونکہ تعلق اوورسیز سے, زیادہ تر ہماری فیملیز 6 7ویں نسل باہر ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں بھی بہت غم, کس کو روکیں گے یہ. تو خان صاحب کے ساتھ اللہ سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ کی ان کے ساتھ رضا ہے, اور عوام کا ان کے ساتھ ہے, ماؤں کی ان کے ساتھ اور بہنوں کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں. اور میرے خیال میں باقی اداروں کی بھی آپ کو جلد خوشخبری دے دیں گے. جس کی بلاول کو بڑی تکلیف ہے تو وہ بھی آپ جلد ایک خوشخبری, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بالکل ہونی چاہیے ملاقاتیں, کیوں نہیں ہوں گی میرے خیال میں. وہ کیا کہتے ہیں, کس کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور کیا کامیاب رہی؟ دیکھیے ایسی بات میں تو کوئی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کس کی جانب سے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کہتے ہیں 2 بھائیوں کی لڑائی میں ہمیشہ تیسرا شخص فائدہ اٹھاتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے کہ جس سے اس لڑائی سے, اگر اس لڑائی تو پہلے بھی نہیں تھی, ایک ہو سکتا ہے کہ رائے 2 شخصیات کی رائے میں اختلاف ہو, کوئی بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے, اس کے اندر اگر ملک کی سالمیت کو, میرے خیال میں اس کا نقصان ان لوگوں کو ہوگا جو ملک دشمن ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 11 جماعتیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ دیکھ لیں, کشمیر کمیٹی کے 5 سال رہے ہیں, کدھر کشمیر کے لیے انہوں نے بیچنا ہے ملک کو, انہوں نے گروی رکھنا ہے, انہوں نے جو باہر کے قانون ہے, امریکہ کے قانون ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی شادی کر لیں, انہوں نے اس قسم کی اسٹریٹجی جو اسرائیل نے پلان کی ہوئی ہے, یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار ہے, رجیم چینج, اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان سے نہیں ہے. اس کا نقصان تمام جو میرے خیال میں جدھر اسلام کا, ہمارا جو میرے اللہ اور اس کے نبی کا نام جب دل دھڑکتے ہیں لوگوں کے, ان سب کی جس وقت جو ہے نظر عمران خان کے اوپر ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں یہ اب جو بلاول کو درد پیٹ میں اٹھا ہوا ہے بہت زیادہ. دیکھیں ان کو کیا تکلیف ہے, آپ دیکھیں جتنے دورے اس نے کیے اپنے حکومت میں, یہ جو فورن منسٹر بنا ہوا ہے,
शहबाज शरीफ अब हमारे शर्म से मेरे सर झुक गया, क्योंकि मैं 75% जो हमारी कम्युनिकेशन हम समझते हैं नॉन वर्बल है। आप बैठी हैं खामोश और मैं देख रही हूँ आप बैठ कैसे रही हैं, आपका आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर एक लीडर जबान पे थूक लगा के थूक लगाता है जबान से, भाई तुम कोई अगर नहीं सफा पलटा जाता, पढ़ना ही है तो कोई वो वाटर के वो मिलते हैं पैड्स, वो रख लो। आप गंदे तरीके से थूक लगा के पूरी दुनिया के सामने सफे उलट रहे हैं। चेहरे से आपके कंफ्यूजन, एंजाइटी, बीमारी, चोरी, आप खामोश खड़े रहे। मेरे जैसे अभी तो सारे हमारे नफ्सियात हो गए। तो ऐसी मीम्स बनेंगी ना आपके ऊपर, शक्ल से ही आपके मायूसी और चोरी और नाअहली मैं समझती हूँ वो टपक रही है। इमरान खान खड़े होकर जब बात की है, उसने तो किधर नहीं बात की अपनी औलाद के बारे में, उसने मुल्क की बात की है। वो मेरे नबी की बात करने वाला है, मैं हमेशा कहती हूँ। और हम इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी है, हम और आप लोग भी, अब अच्छी बात यह है कि जो भी आवाज उठाता है चैनल ही बंद कर देते हैं, लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो कितने ये लोग, अब तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इमरान खान है। भुट्टो तो लाड़काना में मर गया, मगर मेरे ख्याल में इमरान खान हमेशा, अभी नहीं, ये 1000 साल, ये मैं आपको पेशन गोई कर रही हूँ। इमरान खान जैसी जो शख्सियत है, जैसे कायदे आजम की शख्सियत थी, लोग बुरा समझते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, कोई शख्स किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सेल्फलेसनेस की जिधर बात आएगी, तो मेरे ख्याल में इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान को बहादुर, निडर, बेखौफ दोबारा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।